अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि ठीक हूँ। आप सब मेरे नावल को इतना पसंद करते हैं कि मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए। ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से मुमकिन हो पाया है। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे नावल को इतना पसंद करते हैं और मुझे इतने अच्छे आप कमेंट्स करते हैं। यकीन माने कि मैं दिल से खुश होती हूँ, मुझे दिल से खुशी होती है आपकी कमेंट्स पढ़ के। आपसे दिल का रिश्ता जो जुड़ गया है, आप सब मेरी फैमिली की तरह हैं। अगर आपने मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो, कुछ भी पूछना हो, आप कम्युनिटी पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपको आंसर दूँगी। इसके अलावा चले मैं एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। नावल नगरी में, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है, असीर इश्क, एपिसोड 31 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही अच्छी एपिसोड है ये और मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगी। मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसी लगी। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ। असीर इश्क एपिसोड 31 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान, जो कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। हयात हयात लिसन टू मी। शाजिल उसके पीछे ही रूम में आया, लेकिन हया उसकी जानिब ना मुड़ी थी। उसके कानों में कुछ देर पहले शाजिल के कई अल्फाज गूंज रहे थे। वो किसी और से मोहब्बत करता था, उसके दिल में कोई और था। अरे जान, फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना, और मेरे होते तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। जस्ट ट्रस्ट मी। हया की आंखों में मिर्ची सी बढ़ने लगी। हया, मेरी तरफ देखो। शाजिल ने उसे गुस्से से अपनी जानब मोड़ा। भरोसा रखो मुझ पे। तुम्हारा हान सारी दुनिया छोड़ सकता है, तो मैं नहीं। मेरी जान, रोना बंद करो, मुझे तकलीफ़ देते हैं तुम्हारे आंसू। बस अब और नहीं रोना, वरना मैं अभी आ जाऊँगा। हया के कानों पे फिर से उसके लफ्ज़ों की बाज़ गश्त हुई। बावजूद ज़ब्त के आंसू बंद तोड़ के गालों पे आन ठहरे। शाजिल ने लब बेंचे उसे देखा। हयात। शाजिल ने नरम लहजे से उसे पुकारा कि हया ने इतनी ही ज़ोर से उसे खुद से परे झटका। शाजिल ज़रा सा लड़खड़ाया। उसे हया से इस तरह के अमल की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। डोंट टच मी अगेन। उंगली उठा के गुस्से से उसे वार्न किया। तुम होश में हो? होती कौन हो तुम, मुझे खुद को छूने से रोकने वाली? शाजिल का दिमाग भी भग से उड़ा। वो उसे छूने से कैसे रोक सकती थी, जो उसकी थी, सिर्फ उसकी, सर से पांव तक उसकी। रोक सकती हो मिस्टर खानज़ादा? हया बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डाले सुलगते हुए बोली। उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि शाजिल के दिल में उसके अलावा कोई और है। तुम तो क्या, मुझे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें छूने से नहीं रोक सकती। जब मेरे अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दिया है, तो तुम कैसे छीन सकती हो?
شاذل اس کی بات کی شدت سے نفی کرتا، اس کو غصے سے کھینچتے خود سے قریب تر کر گیا۔ کیوں چھو گے تم مجھے؟ حیا نے جھٹ پٹاتے خود کو چھڑانا چاہا۔ اسے چھو جا کے، جسے بھروسہ دلا رہے تھے، جس کے لیے دنیا چھوڑ سکتے ہو، جس کی آنسو تمہیں تکلیف دیتے ہیں۔ آخری جملہ کہتے وہ کس تکلیف سے گزری تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ شاذل کو شدت سے افسوس ہوا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ حیا کو اس سے تکلیف پہنچے، لیکن وہ جانے انجانے میں اپنے لفظوں سے اسے بہت سخت تکلیف دے گیا تھا۔ حیات، لسن ٹو می یار، کیا تمہیں میری آنکھوں میں کسی اور کا عکس دکھائی دے رہا ہے؟ شاذل نے اس کا چہرہ تھامے پوچھا۔ حیا نے آنسو روکتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جہاں حیا کو صرف اپنا ہی عکس نظر آیا۔ آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں، چھوڑو مجھے۔ حیا کا دل پھر سے اس کی آنکھوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ وہ خود کو اس کے سامنے کمزور نہیں ثابت کرنا چاہتی تھی۔ جبکہ وہ کمزور پڑ گئی تھی۔ اس کا دل اس کے ساتھ دغا بازی کر گیا تھا، اور اس بات سے وہ بہت زیادہ غصہ تھی۔ کیا تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں؟ شاذل نے بہت مان سے پوچھا۔ ایک پل کو حیا چپ سی ہو گئی۔ کب اعتبار کا دامن تھمایا کہ میں اعتبار کروں؟ تم جھوٹے ہو، تم نے سب سے چھپایا، تم پیار کسی اور سے کرتے تھے تو شادی مجھ سے کیوں کی؟ حیا کو اپنے سوالوں کا جواب چاہیے تھا۔ بس، اور شاذل اسے جواب ہی تو نہیں دے رہا تھا، جس وجہ سے وہ مزید ہائپر ہو رہی تھی۔ میں نے نہ ہی کوئی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی کسی سے کچھ چھپایا ہے۔ شاذل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اچھا، پھر وہ فون پہ لڑکی کون تھی جسے تم اپنی جان کہہ رہے تھے؟ حیا نے آپے سے باہر ہوتے شاذل کا گریبان تھاما۔ شاذل کی نگاہ اس کے نازک ہاتھوں پہ جا ٹھہری، جہاں آج پہلی بار کسی نے اس کے کالر کو پکڑا تھا۔ شاذل نے جبڑے بینچے اس بپری شیرنی کو دیکھا۔ حیات، آج پہلی بار کوئی شاذل خانزادہ کی کالر تک پہنچا ہے، ورنہ اتنا حق شاذل خانزادہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود تم مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ شاذل نے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حمائل کرتے اسے قابو کیا۔
جو بری طرح بپھرے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، چھوڑو مجھے۔ اس کی قربت میں حیا کی دھڑکنیں پھر سے تیز ہونے لگی۔ نظریں اب کی بار اس کی جانب اٹھنے سے انکاری تھی۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، مر جاؤں گا، لیکن اپنی حیات کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ شاذل نے ایک ایک لفظ دل سے کہتے اس کی جانب دیکھتے اس کے ماتھے پہ اپنے دہکتے لب رکھے۔ حیا اس کے لفظوں کی سچائی میں پھر سے کھونے لگی۔ اس کا دل اس پہ اعتبار کرنے لگا تھا، لیکن پھر سے شاذل کے الفاظ یاد آئے تو وہ روح پھیرتے خود کو چھڑانے لگی۔ تم جھوٹے ہو، تم کسی اور کو جان کہہ رہے تھے۔ مجھے بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے۔ حیا اب کی بار روندے لہجے میں بولتی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ شاذل خان زادہ پورے کا پورا خیال شاذل خان کا ہے، دل و جان سے صرف اپنی حیات کا ہے۔ شاذل نے اس کے گال سے گال مسکراتے جذب کے عالم میں کہا، اور وہ فون پہ؟ حیا کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ کوئی بھی نہیں ہے، بھول جاؤ یار۔ میں کہہ رہا ہوں نا۔ اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھوں کی کشکول میں لیتے وہ اس کے لبوں پہ پھر سے اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ حیا کے سانسوں میں جل تھل ہونے لگی۔ ایک بار پھر سے سانسوں کا زیر و بم، دونوں ہی کے ہوش بھلائے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے میں گم وہ پھر سے ارد گرد کا ہوش بھلائے ہوئے تھے۔ حیات، شاذل نے اس کی سانسوں کو چراتے اس کے لبوں پہ انگوٹھا رب کرتے گمبھیر لہجے میں اسے پکارا، تو وہ گہرے سانس بھرتی اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جل اٹھے تھے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا سچ نہیں ہوتا۔ ہر رشتے کی بنیاد اعتبار ہے۔ اگر اعتبار نہیں تو کسی بھی رشتے کا کوئی وجود نہیں۔ مجھے تم سے اعتبار چاہیے، ویسے ہی جیسے میں تم پہ کرتا ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہا تھا۔ حیا کے چہرے پہ پرسکون سی مسکان سجی۔ وہ واقعی جو کہنا چاہ رہا تھا حیا سمجھ گئی تھی۔ جس طرح وہ پل پل اس کے ساتھ تھا،
ہر قدم پہ اس کا ساتھ دے رہا تھا، بنا اس کے کچھ بھی کہے اسے سپورٹ کر رہا تھا۔ تو وہ کیسے اس پہ بے یقینی کا مظاہرہ کر سکتی تھی؟ حیا کو خود پہ گلٹ ہوا، وہ واقعی بہت جذباتی تھی، ہر پل ہر فیصلہ وہ جذبات کی روح میں بہہ کے کرتی تھی۔ لیکن شاذل نے واقعی سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا، اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ نہ صرف ایج میں اس سے بڑا تھا بلکہ عقل و سمجھ میں بھی اس سے آگے تھا۔ وہ ٹھنڈے دماغ کا بندہ تھا، لیکن صرف وہیں جہاں دل ملتا تھا۔ حیا اس کے لیے ضروری ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی میں حیات اس کی سانسوں سے جڑ چکی تھی، اور آج جب بلال راجپوت نے اس کا نام لیا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ وہاں اسے یہی لگا کہ بات زبان کی نہیں، سمجھانے والی۔ تو اس کا ہاتھ اٹھا تھا، اور وجہ صرف حیا تھی، جو اس کے لیے کتنی اہم ہو چکی تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 31 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر نہیں جاؤں گی، ہیزل نے اس کی جانب روح موڑے غصے سے کہا، جو کہ بہت تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور ہیزل کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں ڈاکٹر زیان، آپ سن رہے ہیں؟ پلیز گاڑی روکیں۔ ہیزل نے آنسو ضبط کرتے روندے لہجے میں کہا، جبکہ ایک ہاتھ زیان کے اسٹیئرنگ والے ہاتھ پہ رکھا، جسے زیان نے بری طرح جھٹکا کہ ہیزل نے سہم کے اس کی غصیلی آنکھیں دیکھی۔ شدت ضبط سے وہ بالکل خاموش تھا۔ گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ ہیزل نہیں جانتی تھی زیان اسے واپس شاہ منچل لے کے جا رہا ہے یا اپنے ساتھ حیدرآباد۔ گالوں پہ آئے بے وفا آنسوؤں کو صاف کرتے ایک دکھی نگاہ پھر سے زیان پہ ڈالی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ ہیزل کی نگاہ شاہ منچل پہ جا ٹھہری۔ مطلب وہ واپس اسے وہیں لے آیا تھا جہاں وہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اترو نیچے، وہ غصے سے کہتے خود بھی نیچے اترنے لگا تھا۔ ہرگز نہیں، مجھے نہیں جانا آپ کے گھر، مجھے نہیں چاہیے آپ کی چھت، آپ کا نام۔ اب اگر ایک لفظ بھی مزید بکواس کی
تو ان لبوں پہ قفل لگانا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ ضیاء نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے چہرے پہ پکارتا تھا کہ ہیزل کی بولتی بند ہو گئی۔ آنکھیں بے انتہا سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے سر پہ بینڈیج پہ نگاہ پڑی تو گرفت خود بخود نرم پڑ گئی۔ ضیاء نے گہرا سانس خارج کرتے خود کو نارمل کیا۔ تم اب یہیں رہو گی ہیزل؟ یہی چاہتی تھی تم، اب یہی ہوگا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ میرے نام کے ساتھ جڑ چکی ہو تم، اور یہ سب تمہاری خواہش پہ ہوا۔ نہیں تھی یہ میری خواہش۔ اس کا دھیما لہجہ محسوس کرتی ہیزل پھر سے بھڑکی، جبکہ اس کی اس بات پہ ضیاء کو صحیح معنوں میں تب چڑھی تھی۔ جب تمہاری خواہش نہیں تھی تو پھر اس وقت کیوں نہیں بولی تھی؟ اس وقت سب کے سامنے مجھے غلط ٹھہرایا گیا، تب تمہاری زبان تالوں کے ساتھ چپک گئی تھی، اور آج تم کہہ رہی ہو کہ تمہاری خواہش نہیں تھی۔ تم نے مجھے پاگل سمجھ کے رکھا ہے۔ جب جی چاہا تعلق جوڑ لیا، جب جی چاہا تعلق توڑ لیا۔ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ ضیاء کی آواز غصے سے اونچی ہو گئی۔ اسے بری طرح ہیزل کی بات چبھی تھی۔ ہو گئی مجھ سے غلطی، مجھے معاف کر دے پلیز، اب جانے دے مجھے۔ ہیزل نے روتے ہوئے قرب سے ہاتھ جوڑے۔ وہ چاہ کے ضیاء کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ ایک وعدے نے اس کی زبان کو جکڑ لیا تھا۔ وہ ضیاء کو نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف دے گئی تھی۔ غلطی؟ اس غلطی کی کوئی معافی نہیں ہے ہیزل۔ اس غلطی کی صرف سزا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اب تم ساری زندگی یہیں اس گھر میں رہو گی، میرے نام سے، میری بیوی کے روپ میں۔ ایک ایک لفظ کو چبا کے کہتا وہ ہیزل کو غصہ دلا گیا تھا۔ مجھے سزا کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ مجھے یہاں بیوی بنا کے آپ کیسے رکھ سکتے ہیں، جبکہ آپ خود تو یہاں ہیں ہی نہیں، اور بیوی تو شوہر کے ساتھ رہتی ہے نا۔ جب آپ یہاں نہیں ہیں تو میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ہیزل نے سر جھٹکتے تیز لہجے میں پوچھا۔ ضیاء نے آئی برو اچکاتے اسے دیکھا۔ تو تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ ضیاء نے معنی ہیزی سے پوچھا۔ تو اس کی بات پہ ہیزل کے گال دھک اٹھے۔ چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، اپنی بیوی بنا کے۔ یہی بات تم اندر سب کے سامنے کہو گی، سمجھی؟ چلو اترو نیچے۔ ضیاء اپنے مطلب کی بات پکڑتا گاڑی سے نیچے اترا۔
ہیزل غصے سے پیچھو تاپ کھاتی رہ گئی۔ نہ جانے کیا سمجھتا ہے یہ بندہ خود کو۔ میں کیوں اس کی بیوی بن کے اس کے ساتھ جاؤں گی؟ میں تو اپنے والدین کو ڈھونڈنے یہاں آئی ہوں اور عجیب ہی پھنس گئی اس ڈاکٹر کے ساتھ۔ ہیزل الجھے ہوئے سوچے جا رہی تھی کہ زیان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے جھٹکے سے اسے باہر نکالا۔ وہ جو خیالوں میں اس سے لڑ رہی تھی سیدھے اس کے کندھے کے ساتھ جا لگی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری بیوی بننے کا، تو اب تمہیں میں اپنی بیوی بناؤں گا کہ سر سے پاؤں تک تم پہ صرف اپنا رنگ نظر آئے گا۔ زیان سرگوشی کے انداز میں ایک ایک لفظ چبا کے بولا تھا۔ ہیزل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اس کی کلائی تھامے اندر لے کے آیا جہاں اسیر عشق ایپیسوڈ 31 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ صبح 8 بجے تیار رہنا، میں خود تمہیں چھوڑ کے آؤں گا۔ اور ہاں، میں ایک بات صاف کلیئر کر دوں، اپنی گھڑی اتار کے دارم نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور وہ جو مجرموں کی طرح کھڑی اسے سن رہی تھی، اس کی اپنی طرف پیش قدمی دیکھی، 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سفید ڈریس شرٹ میں اس کا باڈی بلڈر جیسا مضبوط جسم دیکھتی وہ گھبرا کے نظریں جھکا گئی۔ وہ ہمیشہ دارم کے سامنے خود کو چونٹی محسوس کرتی تھی۔ اکثر وہ آئینے میں کھڑی اپنے آپ کا جائزہ لیتی رہتی اور ہر بار خود کو دارم کے مقابلے میں وہ بہت چھوٹا سمجھتی۔ یونیورسٹی میں خبردار کسی سے دوستیاں پالی تو بس پڑھائی کرنے جاؤ گی اور سیدھا گھر واپس آؤ گی۔ لڑکوں کو تو بالکل منہ نہیں لگانا، لڑکیوں سے بھی ایک لمٹ میں رہ کے بات کرنا۔ وہ اسے سمجھا کم وارننگ زیادہ دے رہا تھا۔ لڑکیوں سے بھی؟ دارم سائی، ہم بات کس سے کریں گے پھر؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ تم وہاں باتیں کرنے جا رہی ہو یا پڑھنے؟ دارم غصہ بھرے لہجے میں بولا تو وہ پھر سے سہم گئی۔ پڑھنے جائیں گے ہم، اور کیوں جائیں گے؟ وہ دھیرے سے منمنائی، اور میں ہوں نا، تم سے باتیں کرنے کے لیے۔ دارم نے جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کیا کہ ایزا کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے کو مچلا۔ اس کی کمر پہ اپنی
کھدری انگلیوں کا نرم لمس بکھیرتا وہ اسے لال گلاب بنتا دیکھنے لگا۔ دارم کو یہ نظارہ سب نظاروں سے الگ اور خوبصورت لگا۔ آپ کے لیے کھانا لگائیں؟ آپ کو بھوک لگی ہوگی، ایزا نے پلکیں جھپکاتے ٹھہرے لہجے میں پوچھا، جبکہ دارم کی نظریں اس کے پھولے ہوئے گالوں پہ تھی جو اس وقت اتنے لال ہو گئے تھے کہ بہت ضبط کے باوجود بھی دارم خود پہ قابو نہ رکھ رہا تھا۔ مجھے یہ گلاب کھانے ہیں۔ ان کو دیکھتے میری بھوک چمک اٹھی ہے، دارم کہتے ساتھ ہی اس کے گالوں پہ جھکتا باری باری اپنے دانت گاڑ گیا۔ ایزا سسکتی رہ گئی۔ دارم سائیں اپنے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھے وہ رونی صورت بناتی دارم کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھنے لگی۔ دارم نے اس کی آنکھوں میں شکوہ پڑھتے باری باری اس کی آنکھوں پہ لب رکھے، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو دھیرے سے پرے کرتا اس کے گالوں پہ لبوں کا لمس بکھیرتا چلا گیا۔ اس کے ایک ایک نقش کو چومتا وہ بنا پیے بہکنے لگا۔ عجیب سا نشہ اترا تھا جو اس کے رگ پہ سرایت کرتے اسے بے خود کیے جا رہا تھا۔ دارم اس کی کمر پہ ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتا اسے گھماتا بستر کی طرف لے جانے لگا۔ گالوں سے لبوں تک کا سفر اس نے منٹوں میں کیا تھا۔ اس کی اتنی سی قربت پہ ہی ایزا کی جان جانے لگی تھی۔ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا اب اس کے لیے محال سا ہونے لگا۔ وہ مزید بہکتا کہ جب اسی لمحے دروازہ بہت زور سے بجنے لگا۔ دونوں ہی بری طرح چونکے۔ ایزا پیچھے جھکی گہرے سانس لیتی دارم کو دیکھنے لگی۔ اس کے بھیگے لب دارم کو پھر سے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ وہ سب نظر انداز کرتا پھر سے اس کے چہرے پہ جھکنے لگا کہ دروازہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے بجا۔ دارم اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتا بمشکل اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا اٹھا، پیچھے ہوا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ ایزا بھی جلدی سے اٹھتی اپنی سانسوں کو ہموار کرتی دارم کی پشت دیکھنے لگی۔ ایک ہی پل میں دارم نے اس کی حالت غیر کر دی تھی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 31 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھتے اس کے ارد گرد گارڈز نے اپنا دائرہ بنایا تھا۔ شاہانہ انداز میں وہ مغرور چال چلتا ایئرپورٹ سے باہر نکلا جہاں میڈیا کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ مشہور بزنس مین
خربوں کا مالک شیعان عثمانی تھا۔ جس کی زیادہ تر زندگی پاکستان سے باہر لندن میں ہی گزری تھی، لیکن اب اسے پاکستان آنا پڑا تھا۔ ہر ایک کی نگاہ اس پہ تھی اور پاکستان واپس آنے کی وجہ شاذل خان زادہ تھا، اس کا پرانا اور ازلی دشمن۔ سر، آپ کی فیکٹری سے ڈھیر سارا اسلحہ اور ڈرگز برآمد ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شیعان عثمانی ایک نیوز رپورٹر کی بات پہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ٹھٹک کے رکا، اپنی گلاسز اتارتے ہوئے ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ مڑا تھا۔ یہ میرے خلاف سازش ہے پولیس والوں کی، دھیمے لہجے میں بولتا وہ بہت سی لڑکیوں کے دلوں میں بجلیاں گرا گیا۔ لیکن سر، پولیس والوں کی آپ سے کیا دشمنی؟ آپ کون سا گینگسٹر ہیں؟ ایک اور سوال داغا گیا۔ شیعان عثمانی نے دل ہی دل میں شاذل کو کوسا، جبکہ چہرے پہ وہی ازلی مسکان تھی۔ پولیس والوں کی یاری قبول نہیں کی، اسی کی سزا مل رہی ہے، ایک ادا سے کہتا۔ وہ گلاسز دوبارہ لگا گیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ یوں ہی پولیس پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ پولیس پاگل نہیں جو یوں ہی کسی کو بھی اریسٹ کر لے۔ آپ نے یقیناً کوئی گناہ کیا ہوگا، تبھی آپ کو پولیس والوں سے چڑ چڑھ رہی ہے۔ نسوانی آواز سنتے ہی شیعان عثمانی کے قدم رکے تھے، دل بھی دھڑکا تھا۔ اس کی آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔